इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह एक सूरत के नाम में और उस सूरत में ताल्लुक़ पाया जाता है, और इस ज़मन में हमने सूरत अल-बकरा, सूरत अर-राअद और सूरत अल-कहफ़ की चंद मिसालें भी देखीं। इस वीडियो में हम इसी तर्ज पर चंद मज़ीद सूरतों को लेकर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नामों के पीछे क्या हिकमत है। सूरत अल-हज के बारे में अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस पाई जाती है, जिसमें एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या सूरत हज में 2 सजदे हैं, तो वो कहते हैं हाँ। यानी इस सूरत का नाम बहुत पहले से ही लोगों को मालूम था, और इस सूरत का जो महवर है और जो इसका सेंट्रल थीम है वो है आखिरत का इंतज़ार। यानी ये सूरत शुरू ही बिल्कुल ऐसे जलाल से होती है जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो, बेशक आखिरत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी शय है। और इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को एड्रेस करते हैं जो आखिरत के बारे में जिनको कोई शक है, तो उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बअसी फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदा किए जाने पर शक है तो अपने पैदाइश के मराहिल पर गौर करो कि किस तरह हमने तुम्हें एक मरहले से दूसरे मरहले से गुजारा। और उस आयत के आखिर में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वतरल अर्द हामिदतन फ़इज़ा अनज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त वरबत वअंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, कि तुम ज़मीन को देखते हो कि वो बिल्कुल खुश्क पड़ी होती है, बिल्कुल बेजान पड़ी होती है, और जब इसके ऊपर अल्लाह ताला पानी गिराते हैं तो इसमें हरकत पैदा होती है और इसके अंदर से फिर सब्ज़ा निकलता है। यानी अल्लाह ताला एक मिसाल से बता रहे हैं कि इस तरह अल्लाह ताला आखिरत में इंसानों को भी ज़िंदा करेंगे। फिर इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नहु युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये इसलिए कि अल्लाह वही हक़ है और वही है जो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और वही है जो हर चीज़ पर कादिर है। व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, और इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत की घड़ी आने वाली है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, और अल्लाह ही है जो कब्र वालों को ज़िंदा करेगा। यानी इन तमाम आयात से इस सूरत का मिजाज साफ़ तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस सूरत का महवर आखिरत है तो फिर इस सूरत का नाम सूरत अल हज क्यों है? हज के बारे में तो बिल्कुल एक छोटा सा पैसेज इसमें पाया जाता है, तो उस छोटे से चंद आयात के पैसेज से पूरी सूरत का नाम रख दिया गया। इस चीज़ को समझने के लिए हमें हज के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। इमाम गज़ाली कहते हैं कि हज का सफ़र आखिरत के एक मिनी ट्रिप की तरह होता है। यानी अगर दुनिया में कोई इवेंट आखिरत के इवेंट के करीब आता है तो वो हज का इवेंट होता है, क्योंकि जब हज करने के लिए कोई शख्स अपने घर से निकल रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने अजीज़ व अकारब से मिलकर जाए और तमाम किस्म के गिले शिकवे उनसे दूर करके जाए। और एक मरते हुए शख्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो अगले जहान का सफ़र शुरू करने से पहले अपने प्यारों को एक नज़र देख ले। और हज के दौरान भी ऐसा होता है कि दुनिया के कोने कोने से तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल से हों, या चाहे वो अमीर हों या चाहे गरीब हों। तमाम मर्द औरत एक जैसे लिबास में एक ही ज़ुबान में अल्लाह ताला के घर का जब हज अदा करते हैं तो वहाँ जो समा पैदा होता है वो बिल्कुल रोज़े महशर के समा जैसा होता है, क्योंकि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला तमाम लोगों को बिल्कुल इसी तरह बग़ैर किसी इम्तियाज़ के इकट्ठा करेंगे। और हज अदा करने के बाद इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है कि जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी अपनी एक नई स्पिरिचुअल लाइफ का आगाज़ करता है। और महशर के बाद भी इसी तरह लोग अपनी अपनी नई ज़िंदगियों का जन्नत या दोज़ख में आगाज़ करेंगे। यानी हज के शुरू से आखिर तक कई ऐसी ये चीज़ें हैं जो आखिरत के सफ़र से मुशाबहत रखती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब इस सूरत में जो हज का पैसेज आता है उसमें अल्लाह ताला हज का एसेंस बयान करते हैं, जबकि बाकी सूरतों में जैसे सूरत बकरा में अल्लाह ताला हज की बाकी तफसीलात बयान करते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि वो बैतुल्लाह को तामीर करें और तमाम लोगों में ऐलान कर दें कि वो बैतुल्लाह का हज करने आएँ। तो हज करने के लिए जब दुनिया के कोने कोने से मुसलमान आएंगे तो जहाँ उनका इस्लाम का एक अजीम रुकन अदा होगा, उसके साथ साथ उन्हें आखिरत की भी याद दहानी होती जाएगी, और आखिरत की याद दहानी ही इस सूरत का महवर था, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम सूरत अल हज रखा है। सूरत फ़ुरक़ान का नाम उसमें लफ्ज़ फ़ुरक़ान की मौजूदगी की वजह से रखा गया है, और फ़ुरक़ान का मतलब होता है हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाला। यानी किसी भी दो चीज़ों को इस तरह से अलग कर देना कि बाद में किसी को भी उनके बारे में कन्फ्यूजन आ रहे और वो दोनों अलग अलग हैं, ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। लफ्ज़ फ़ुरक़ान इस सूरत के अलावा भी कई सूरतों में आता है, जैसे सूरत बकरा में आता है, सूरत आले इमरान में आता है और सूरत अंबिया में भी आता है। लेकिन इस सूरत का नाम सूरत अल फ़ुरक़ान इसलिए रखा गया क्योंकि इस सूरत में हम देखेंगे कि फ़ुरक़ान का फार्मूला पूरी सूरत पर अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि इस सूरत में जितनी भी चीज़ें आएंगी अल्लाह ताला उन पर फ़ुरक़ान का रूल अप्लाई करके उनका दो अलग हिस्सों में तकसीम करके बयान करेंगे। अल्लाह ताला पूरे कुरान में कुफ़ार के कई एतराज़ात को नकल करते हैं, लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला उन तमाम एतराज़ात को जमा कर कर उनके ऊपर फ़ुरक़ान लगा कर उनके साथ ही उनके जवाब दे देते हैं। इस सूरत के शुरू में ही कुफ़ार का कुरान के बारे में एक एतराज़ आता है जब वो कहते हैं
ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جو اس نے اپنے پاس سے ہی گھڑ لیا ہے، اور جب کہ کوئی ایک دوسری ہی قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں فقط جاءوا ظلما وزورا، یعنی یہ لوگ ایک بہت بڑے ظلم پر اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نبی نے اپنے پاس سے قرآن بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس نبی کا کریکٹر کیا ہے، اس کا ایسے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے کہ جو اس کو اس طرح کی چیزیں آ کے بتائیں، یا پھر یہ خود بھی پڑھا لکھا نہیں ہے جو خود کہیں سے پڑھ کر ان چیزوں کو تصنیف کرے۔ یعنی اچھی طرح سے وہ لوگ اس بات سے باخبر ہیں، اس کے باوجود وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے یا اس کو کوئی اور بندہ آ کے لکھوا رہا ہے۔ پھر اس سے اگلا اعتراض کفار کا ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، یعنی یہ تو پرانے لوگوں کی سٹوریز ہیں جو اس کو صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، کہ کہہ دو یہ تو اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین اور آسمان کے سیکرٹس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے کاپی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو نہ پرانے لوگ جانتے تھے اور نہ فیوچر کے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یونیورس کے تمام سیکرٹس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اس قرآن کو نازل کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلا اعتراض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح شاپنگ کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے اور ان کو بیچتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری یہی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جتنے بھی انسانوں کے لیے رسول بھیجے وہ انہی کی طرح ایک انسان تھے، وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے مخلوق نہیں تھے اور نہ ہی وہ کوئی فرشتے یا جن تھے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک انسان رسول ہی بھیجتے رہے ہیں، اور انسان رسول کی ذمہ داری صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد کفار کہتے ہیں او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ اس کے لیے کوئی خزانہ آسمان سے اتر جائے یا پھر اس کے لیے ایک ایسا باغ نکل جائے جس میں یہ آسانی سے روزی حاصل کر سکے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سوچ سے بھی زیادہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا سکتا تھا، یعنی ایسے باغ ان کے لیے بنا دیتا جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں، یا پھر ان کے لیے بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نشانیاں دکھانا مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کو دیکھ کر یہ کفار ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد جب کفار کے پاس کوئی اور اعتراض نہیں بچتا تو وہ وہی پرانا حربہ اپنا دہراتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو صرف ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر خود کوئی جادو ہوا ہے۔ تو اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ ذرا دیکھو ان کو کہ اب یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب ان کو کوئی اور راستہ نہیں سوجھ رہا اس کے علاوہ کہ بس اپنے پاس سے اس طرح کی کوئی باتیں من گھڑت باتیں بنا کے لائیں اور جو ان کے ذہنوں میں آ رہا ہے بس وہ بولتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور اعتراض آتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں یا پھر ہم خود ہی اپنے رب کو دیکھ لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہ جس دن یہ لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو اس دن ان کے لیے پھر کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ ہِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے کسی طریقے سے، یعنی ابھی تو یہ لوگ فرشتے دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن جس دن یہ لوگ فرشتے دیکھیں گے اس دن وہ فرشتے ان کے لیے عذاب لے کر آئیں گے اور پھر یہ لوگ ان فرشتوں سے بچتے پھریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن کے بارے میں پھر ایک اعتراض کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ اس شخص کے اوپر پھر قرآن پورا ایک دفعہ نازل ہو جائے، کیوں یہ تھوڑا تھوڑا قرآن لا رہا ہے، یہ ضرور کہیں سے کاپی کر رہا ہوگا تبھی تھوڑا تھوڑا لا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ تو ایک دفعہ آ جانا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا جا سکے، اور بالکل موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرماتے تھے۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس صورت میں پے در پے کفار کے شکوک و شبہات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ان پر فرقان لگا کر ساتھ ہی ان کے جواب دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کا اگلی آیت میں جواب دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ چند آیتیں چھوڑ کر پھر ان کا جواب دیتے ہیں۔ اور صرف کفار کے اعتراضات پر نہیں، اس صورت میں اور جتنی چیزیں آتی ہیں ان پر بھی فرقان کا ہی رول اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے جب اس صورت میں آتا ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب
میری اس قوم نے قرآن کو ایک چھوڑ دینے والی چیز بنا دیا تھا. یعنی رسول اللہ قرآن کو چھوڑ کے گئے تھے تاکہ امت اس کو پکڑ کر رکھے. یعنی قرآن اور امت یہ دونوں ایک ہونا چاہیے تھی. یعنی اس چیز کی آئرنی دیکھیں کہ جب رسول اللہ اس امت کو قرآن دے کے گئے تھے تاکہ وہ حق اور باطل میں سے تمیز کر سکیں، اور امت نے کیا کیا کہ فرقان میں اور اپنے درمیان میں دنیا کو ڈال دیا. یعنی دنیا کو فرقان کے اور اپنے درمیان کی فرقان بنا دیا. یعنی بالکل قرآن کو انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا تھا، اور اسی چیز کی شکایت اب رسول اللہ یہاں کر رہے ہیں. اس سے اگلی آیت میں لفظ فرقان کا اظہار بھرپور انداز سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. یعنی وہی ذات ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملایا، ایک میٹھا پانی اور دوسرا تلخ کڑوا پانی، اور ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے اور ایک مضبوط آڑ ہے. اسی طرح کی آیت ایک سورۃ رحمان میں آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یعنی دو دریا ملتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک ایسا پردہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں مکس نہیں ہوتے. یہی آیت جب سورۃ فرقان میں آئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو تو ذکر کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان دریاؤں پر مزید فرقان لگا کر یہ بھی بتا دیا کہ ایک تو میٹھا پانی ہے اور دوسرا تلخ پانی ہے. یعنی مزید ڈیٹیلز میں ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے جہاں سورۃ رحمان میں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صرف ایک برزخ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان برزخ بھی ہے اور ایک ہجرن محجورہ یعنی ایک مضبوط آڑ بھی ہے. یعنی اس کے اندر یہاں ڈبل رکاوٹیں ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ اس سورت کا نام سورۃ فرقان ہے، اس لیے اس میں جو بیریئر کا کنسیپٹ ہے وہ اپنے بھرپور انداز میں آ رہا ہے. پھر اس سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی کریشن بیان کرتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، اس کے بعد اس کے نسبی رشتے بنائے اور اس کے سسرال کے رشتے بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں انسان کی کریشن کو بیان کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بنایا. لیکن جب یہی چیز سورۃ فرقان میں آ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو دو حصوں میں مزید ڈیوائڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک تو اس کے نسبی رشتے بنائے اور ایک اس کے سسرال کے رشتے بنائے. یعنی انسان پیچھے سے تو ایک ہی ہیں، سارے انسان ایک ہی طرح سے ان کی کریشن ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ان کے رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کر ان سے الگ ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے میں تو تمام انسان ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان انسانوں میں فرقان لگی ہو تو پھر کچھ انسان ان میں سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ انسان ان میں سے جاہل ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ جو ان انسانوں کے آپس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک گروہ دوسرے سے ملتا ہے تو وہ اپنے درمیان ایک فرقان پیدا کرتا ہے، اور وہ فرقان کیا ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے سلامہ، کہ اللہ حافظ، کہ ہم آپ سے بحث کر کے الجھنا نہیں چاہتے. یعنی سلامن کیا کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے درمیان بیریئر پیدا کرتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا کہ اس پوری صورت میں کس طرح بیریئر کا کنسیپٹ یعنی فرقان کا کنسیپٹ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں کرتے ہیں، اور یہی صورت کی خاصیت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الفرقان رکھ دیا. سورۃ الشعراء کا نام بھی اس میں لفظ شعراء کی موجودگی کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اور یہ جو شعراء کا لفظ ہے یہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ آتا ہے. قرآن میں شاعر کا لفظ تو آتا ہے، شعر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہ جمع کے صیغے سے یہ لفظ صرف اسی صورت میں آتا ہے. تو یہ اچھا آرگومنٹ بن سکتا ہے کہ کیونکہ یہ اس صورت میں یہ ایک یونیک لفظ آ رہا ہے اس لیے صورت کا نام سورۃ الشعراء رکھ دیتے ہیں. لیکن کیا اس کے علاوہ بھی اس کی مزید وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم صورت کے اس پیسج کو دیکھیں جس میں لفظ شعراء آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ شاعروں کی 3 خصوصیات بیان کرتے ہیں. یعنی شاعروں کی پیروی تو صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں. یعنی جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے ایلیٹس ہوتے ہیں اور ان کی ایک فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے. اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں اکثر لوگ گمراہ لوگ تھے اس لیے شاعروں کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تھی، جس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. پھر اگلی چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح ہر وادی میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں. اور ان کی تیسری خاصیت ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ مین آف ایکشن نہیں ہوتے، صرف یہ لوگ بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں. یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے متعلق بیان کی ہیں، لیکن اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے کئی واقعات آتے ہیں. اور ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں نا، وہ پوری صورت میں ہمیں ان قوموں میں یہی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے لیے بیان کی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے لیے کہا تھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتے. اب ہم ان قوموں کے واقعات دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں اپلائی ہو رہی ہے. تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو میں یقیناً تجھے قید کر دوں گا. یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر تم نے یہاں کھڑے ہو کے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قید کر دوں گا جا کر.
جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اس کے سامنے دعوت حق بلند کرتے ہیں اور اس کو سارے معجزات بھی دکھاتے ہیں، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کو پھر قید نہیں کر پاتا، آخر کار خود وہ جا کر ڈوب جاتا ہے. اس کے علاوہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے فرعون ان کے لیے آرمی لے کر آتا ہے اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک صرف مٹھی بھر جماعت ہے جس نے ہمیں غصہ دلایا ہے، اور چونکہ ہم ایک چوکنی آرمی ہے اس لیے ہمارے خلاف جو اس طرح بغاوت کرے گا ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ اپنی آرمیاں لے کر بنی اسرائیل پر چڑھ دوڑے اور ان کو ختم کر دے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے پیچھے تو جاتا ہے لیکن وہ اپنی آرمی سمیت خود ڈوب جاتا ہے. یعنی یہاں بھی جو فرعون نے پروپیگنڈا کیا، جو کچھ بھی اس نے بولا وہ اس کو کر نہیں پایا. اس کے علاوہ پھر حضرت نوح کا واقعہ آتا ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی ہے لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نوح اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو پھر ہم تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت نوح کو نہ قید کر سکتے ہیں اور نہ ہی حضرت نوح کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، الٹا ان کی اپنی قوم ڈوب جاتی ہے اور حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. یعنی حضرت نوح کی قوم نے بھی جو کہا وہ اس کو کر نہیں پائی. پھر جب قوم عاد سے حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وما نحن بمعذبین، کہ ہم تو بالکل عذاب نہیں دیے جائیں گے. یعنی وہ یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، آخر ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ، کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، وہ اگلی آیت میں غلط ثابت ہو گیا دعویٰ اور ان پر عذاب آ گیا. اور پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی ان سے کہتی ہے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہ لوط اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو تجھے ہم یہاں سے نکال باہر پھینکیں گے. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور آخر کار انہی پر عذاب آ جاتا ہے. یعنی وہ جو انہوں نے یہاں پر انہوں نے بات کی حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف، وہ اس کو پورا نہیں کر پائے. یعنی ان تمام واقعات میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح شاعروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ یہ جو شاعر لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ کبھی کرتے نہیں ہیں، اسی طرح جو قومیں تھیں انہوں نے بھی جو کچھ کہا وہ اس کو کر نہیں پائیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے لیے کہا تھا کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. یعنی شاعر اپنے زمانے کے ایلیٹس ہوتے ہیں اور ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے. صورت میں جتنے قوموں کے واقعات آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو ان کے ایلیٹس تھے ان کی خصوصیات کو ظاہر کر رہا تھا. فرعون کے واقعے میں جب فرعون تمام مصر سے میجیشنس کو جمع کرتا ہے تو اس کے بارے میں آیت ہمیں بتاتی ہے یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ اس کے جنرلز اسے کہتے ہیں کہ ہم تجھے پورے ملک سے جو ماہر اور ایکسپرٹ قسم کے جو جادوگر ہیں وہ لا کے دکھائیں گے. یعنی فرعون کی قوم کی خاصیت تھی کہ وہاں ایکسپرٹ قسم کے جادوگر رہتے تھے، اور ان جادوگروں کے بارے میں لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لعلنا نتبع السحرۃ، کہ ہم شاید ان کی پیروی کریں اگر یہ لوگ اگر غالب آ جاتے ہیں موسیٰ سے مقابلے پر. پھر عاد کا واقعہ آتا ہے جب حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین، کہ کیا تم ہر بلندی پر ایک آیت تعمیر کرتے ہو صرف کھیل کود کرنے کے لیے، اور اپنے تم محلات کو اس لیے پکڑتے ہو کہ شاید تم اس میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ، اور جب تم کسی قوم کی گرفت کرتے ہو تو کتنے جبار اور ٹائرنٹ اور ظالم بن کر ان کی گرفت کرتے ہو. یعنی یہاں قوم عاد کے ایلیٹس کی خصوصیات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خصوصیات تھیں کہ وہ ہر بلندی پر ایک آیت یا ایک نشانی تعمیر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے محلات تھے اور خاص طور پر وہ ایک طاقتور قوم تھے، اس لیے وہ جب کسی قوم پہ دھاوا بولتے تھے تو بالکل ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور بالکل انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے تھے. پھر قوم سمود کا واقعہ آتا ہے جب حضرت صالح علیہ السلام ان سے اسی طرح فرماتے ہیں اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کہ تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں اسی طرح سیف چھوڑ دیے جاؤ گے، فی جنات و عیون، ان باغات میں اور ان چشموں میں، و زروع اور ان کھیتوں میں، و نخل طلعها حدیم اور ان کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں اور رس بھرے ہیں، و تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. یعنی یہاں پہ جو قوم سمود کے ایلیٹس تھے ان کی خصوصیات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ بہت زیادہ امیر تھے، ان کے پاس طرح طرح کے باغات تھے اور چشمے تھے ان کے پاس، اور ان کے پاس کھیت بہت زیادہ تھے، اور ان کی ایک یہ بھی خاصیت تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے بیچ میں گھر بنایا کرتے تھے اور ان پہ فخر محسوس کیا کرتے تھے. پھر سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ کیا ان قریش کے لیے یہ آیت نہیں ہے کہ اس قرآن کو جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خصوصیت ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں علماء بہت زیادہ تھے اور علم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر باقی قوموں کے جب حالات کا تذکرہ کیا تو ان حالات کو بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے جو ایلیٹس تھے اور ان کی خصوصیات تھی ان کو ظاہر کیا جا سکے۔ اور پھر جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ذہن کی وادیوں میں ہی اسی طرح آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک شاعر اپنے شعر کی تصنیف کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں کبھی کہاں ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں میں ہوتا ہے، کبھی جنگلات میں ہوتا ہے، یعنی موڈ کے لحاظ سے وہ اپنے شعروں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی کبھی ایک پل میں وہ صوفی شعر بیان کر رہا ہوگا تو دوسرے شعر میں وہ بالکل شیطانی قسم کے شعر لکھنے پڑے گا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اس صورت میں انبیاء کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں شاعروں سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعروں کا کلام لوگوں کے دل پر اثر کرتا ہے، اس طرح جو نبیوں کا کلام تھا وہ بھی لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن نبیوں کی کوئی فالوئنگ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح شعراء کی فالوئنگ تھی۔ اور دوسری یہ چیز کہ شاعر اپنی زندگی میں کافی چینجز سے گزرتا ہے، جیسے جیسے ایک شاعر کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے اس کے کلام میں بھی اسی طرح چینج آتا جاتا ہے۔ اس لیے جو شاعر کی جوانی کا کلام ہوتا ہے وہ اس کے بڑھاپے سے کلام سے کبھی کبھی بالکل اپوزٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن شعراء کے برعکس جب اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک تمام انبیاء کی زبان پر صرف ایک ہی کلام ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں الا تتقون، کہ کیا تم لوگ نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ، بس تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس بات پر میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ یعنی تمام انبیاء کے زبان سے ایک ہی کلام نکلا تھا۔ اور اس کے برعکس شاعروں کی اپنی زندگی میں اتنے چینجز ہوتے ہیں کیونکہ شاعر اپنے دماغ سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا میسج ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے حضرت نوح کا دور ہو، چاہے وہ حضرت صالح کا دور ہو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کا دور ہو یا حضرت شعیب علیہ السلام کا دور ہو، تمام انبیاء کی زبان پر ایک ہی کلام تھا۔ یعنی اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں 3 باتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر پوری صورت میں انہی باتوں کو ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ پھر ڈسکرائب کیا، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الشعراء رکھ دیا ہے۔ اب ان 3 مزید مثالوں سے ہم نے دیکھا کہ واقعی صورتوں کے ناموں کے پیچھے یقیناً ایک حکمت پائی جاتی ہے، اور قرآن کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت ہو، چاہے اس کی آیات ہوں، یا صورتوں کا آپس میں ان کی ترتیب ہو، یا ان کے نام ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں کوئی بھی چیز حکمت کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوئی بھی چیز کبھی بھی رینڈم نہیں ہوتی۔ اور اس چیز کو سب سے بہتر انداز میں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو خود حکمت والی ہے، اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ۔